डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के एक और पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अलिफ को देखें। पहला सवाल बिल्कुल इसी तरह आपको भी पूछा जाएगा कि दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो आप इस इबारत को अच्छे से देखें। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, उस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फ़कत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा ख़रीदना चाहा, ख़रीद लिया, हैम्बर्ग में नहीं ख़रीद सकते। तो पहली फिलअप क्या है? अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो डैश का मसला पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ज़बान। ये पहली लाइन में ही लिखा है। उसके बाद है हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? बखूबी। इंग्लिस्तान वाले भी कभी कभी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर, काफ अलिफ स्वाद ज़ेर, कासिर रहते हैं। हैम्बर्ग में कंघा नहीं खरीद सकते। ठीक है। उसके बाद है इंग्लिस्तान में डैश ज़बान बोली जाती है, तो अंग्रेज़ी आएगा। देखो, आप इन फिलअप्स को सही तब ही फिल कर सकते हैं जब आपने इस पैसेज को, इस इबारत को अच्छे ढंग से रीड किया हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखें। दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़ें और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। अब देखिए, ये शेरी जुज़ जिसको हम इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ से लिया जाएगा? जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये शेरी जुज़ लिया जाएगा जितनी भी आपके सिलेबस में नज़में हैं, आप उनको अच्छे से रीड करें। नज़मों के अलावा नात, कत्ता, रुबाई, मरसिया, कसीदा वगैरह आप उनको भी रीड करें। ठीक है, ये शेरी जुज़ वहाँ से लिया जाएगा। तो क्या है? रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को, गुल को ज़बान देकर तालीम खामशी दी, नज़ाराए शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी, रंगीन किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। तो अब आप इस जुज़ को पहचानें। ठीक है, ये अशार कहाँ से लिए गए हैं? देखो, ये जुज़ नज़्म जुगनू से लिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो नज़्म जुगनू किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने। ठीक है, तो अब सवालात देखें। गुल को क्या देकर तालीम खामशी दी है? तो इसका सही आंसर है ज़बान। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखें, गुल को ज़बान देकर तालीम खामशी दी। तो आप इस जुज़ को जब अच्छे से रीड करेंगे तो आप आंसर जो है आराम से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है नज़ारा शफ़क़ की खूबी किस में थी? तो नज़ारा शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी। उसके बाद है रंगीन किसको बनाया गया? रंगीन किसको किया गया? तो इसका सही आंसर है सहर को। ठीक है। उसके बाद है ये शेरी जुज़ किस नज़्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है जुगनू से। उसके बाद है इस नज़्म का शायर कौन है? तो इस नज़्म का शायर है इकबाल। ठीक है। अब तीसरी इबारत देखें। दी गई इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो अब आप इस इबारत को अच्छे से रीड करें। ये भन बनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर दी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बिल इत्तेफाक इससे नाराज़ हैं। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। शिकस्त पर शिकस्त होती चली जाती है और मच्छरों का लश्कर चला आता है। इतने बड़े डेल डोल का इंसान ज़रा से भूंगे पर काबू नहीं पा सकता।
طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائے۔ اب دیکھو کس نے رات کی نیند حرام کر دی ہے؟ تو بہت آسان ہے، مچھر نے رات کی نیند حرام کر دی ہے۔ یہ ننھا سا پرندہ کیا کرتا ہوا آتا ہے؟ بھناتا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہر روز اس کے مقابلے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر روز اس کے مقابلے کے لیے طرح طرح کی مہمیں چلائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مچھروں کے جنرل کے سامنے آدمی کو کیا ملتا ہے؟ شکست۔ کیا ملتا ہے؟ شکست ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان کس پر قابو نہیں پا سکتا؟ تو دیکھو یہاں پر آنسر لکھا ہے ذرا سے بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حصہ بے میں الف پارٹ ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ دیکھیے تذکیر مذکر کو کہتے ہیں، تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے پھول پر جملہ اس طرح بنانا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ پھول مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو دیکھیے یہ گلاب کا پھول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کا لگایا ہے، اس کا سے واضح ہوا کہ پھول جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، کلیئر۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ گلاب کی پھول ہے نا، سینس نہیں بنتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد ہے درخت، ٹھیک ہے، یہ چنار کا درخت ہے، یہ چنار کا درخت ہے۔ تو دیکھو یہاں پر بھی کا سے کیا واضح ہوا کہ درخت جو ہے یہ مذکر ہے، کلیئر۔ اس کے بعد ہے کرسی، ٹھیک ہے، کرسی ٹوٹ گئی۔ اب دیکھو گئی سے واضح ہوا کہ کرسی جو ہے یہ مؤنث ہے، تو لاسٹ میں آپ مؤنث لکھ دیں گے۔ آپ کبھی ایسے نہیں کہیں گے کہ کرسی ٹوٹ گیا، ہے نا، تو آپ ایسے جملے بنائیں گے۔ اس کے بعد بے پارٹ کو دیکھیں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، واحد ایک اسم کو واحد کہتے ہیں، مطلب سنگولر، اور دو یا دو سے زیادہ اسموں کو جمع کہتے ہیں، مطلب پلورل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں قلم اور علماء۔ پہلے نمبر پر ہے قلم، یہ قلم میرا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہے اور میرا سے واضح ہوا کہ قلم جو ہے یہ واحد ہے، کیا ہے؟ واحد، ٹھیک ہے، کیونکہ ہے ہمیشہ ایک کے لیے لگے گا، اور میرا جو ہے یہ بھی ایک کے لیے ہی لگتا ہے۔ اگر یہاں پر میرے ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جمع ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے علماء۔ اسٹوڈنٹس علماء عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور عالم کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے بزرگ یا پڑھے لکھے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو کیا جملہ بنائیں گے؟ ہمارے گاؤں میں کئی علماء رہتے ہیں۔ دیکھو ایک تو رہتے زیادہ کے لیے ہے، ہیں زیادہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو آخر میں ہم لکھ دیں گے جمع۔ اس کے بعد ہے دیے گئے حروف میں سے صرف دو کی تعریف کیجئے اور مثالیں بھی دیجئے۔ اور پہلے نمبر پر کیا لکھا ہے؟ حروف جار، یعنی وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں۔ اسم نون کو کہتے ہیں اور فعل ورب کو کہتے ہیں، مثلاً پر، تک، سے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حروف اضافت، وہ حروف جو دو کلموں یا دو اسموں کو آپس میں، جو دو کلموں یا دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، مثلاً کا، کے، کی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کریں، ٹھیک ہے، جیسے اور، پھر وغیرہ، کلیئر۔
اس کے بعد ہے ہدایات کے مطابق جواب لکھیے. اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ منیب کتاب پڑھتا ہے. منیب کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کتاب پڑھنے کا کام کر رہا ہے، کتاب کو پڑھا جا رہا ہے. تو اس جملے میں لفظ کتاب کیا ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جس اسم کے ساتھ کچھ کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. اب کتاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پر کتاب جو ہے یہ مفعول ہے. اگر پوچھتے کہ اس جملے میں لفظ منیب کیا ہے تو منیب ہوتا فاعل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علی بڑا ہے. اب دیکھو اس جملے میں لفظ بڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بڑا جو ہے یہ صفت ہے. علی بڑا ہے یعنی علی کی کوئی خاصیت بتائی گئی. ٹھیک ہے، علی کی کوئی خوبی بتائی گئی کہ علی بڑا ہے، تو یہاں پر بڑا جو ہے یہ صفت ہے. جی وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبی، اچھائی، برائی کو ظاہر کرے اسے ہم صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بڑا جو ہے یہ صفت ہے. اس کے بعد ہے یہ عمارت نئی ہے. یہ عمارت نئی ہے. دیکھو عمارت جو ہے، عمارت کی حالت یا کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ عمارت نئی ہے. ٹھیک ہے، نئی ہے یہ، تو یہاں پر نئی جو ہے یہ صفت آئے گا. اس کے بعد ہے اشرف دوڑتا ہے. اس جملے میں لفظ اشرف کیا ہے؟ اب اشرف دیکھو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اب اشرف کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ دوڑنے کا کام کر رہا ہے، تو یہاں پر اشرف جو ہے یہ فاعل آئے گا. اس کے بعد ہے وہ لڑکی ذہین ہے. اس جملے میں ذہین دیکھو لڑکی کی خوبی کو بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی ذہین ہے مطلب تیز ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. اس کے بعد ہے درج ذیل محاورات میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے. دیکھو آفت کا پر کالا مطلب بہت شریر، بہت شرارتی. ٹھیک ہے، تو آپ اس پر جملہ بنائیں. آگ بگولا ہونا، بہت غصہ ہونا. ٹھیک ہے، آپ جملہ خود بنائیں گے. پالا پڑنا مطلب واسطہ پڑھنا. ٹھیک ہے، خیر ان پر میں نے 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. 8واں سوال ہے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے. اب کیا پوچھا ہے؟ بشیر نادان ہے اور احمد نے روٹی کھائی. دیکھیے اسٹوڈنٹس ترکیب نحوی پر میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے ترکیب نحوی ان اردو تو پہلے نمبر پر ہی میری ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے، تو ایک ویڈیو میں نے 20 منٹ کی بنائی ہے، وہ میں نے شارٹ کٹ میتھڈ سے بنائی ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کی خاطر. دوسری میں نے 40 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو سے آپ کو 7 مارکس جو ہیں وہ یقیناً کور ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، وہاں سے آپ کو اچھے سے ترکیب نحوی سمجھ آئے گی اور ساتھ ہی آپ 7 مارکس بھی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بشیر نادان ہے، تو ترکیب نحوی کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ تو میں نے ان ویڈیوز میں بتایا ہے. یہاں پر صرف میں آپ کو آنسر بتاؤں گا آپ نے کیسے لکھنا ہے. دیکھو ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، بشیر سے شروعات ہو رہی ہے تو بشیر یہاں پر آئے گا مبتدا. نادان یہاں پر خبر ہے، خبر. ٹھیک ہے، اب آپ نے جملہ بھی لکھنا ہے، تو یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ. دوسرے نمبر پر ہے احمد نے روٹی کھائی، تو کھائی یہاں پر آئے گا فعل تام. احمد جو ہے حامد ہے، یہ حامد. ٹھیک ہے، حامد، تو یہاں پر حامد جو ہے یہ فاعل ہے. نے جو ہے یہ علامت فاعل ہے، علامت فاعل ہے. اور روٹی کو کھایا گیا ہے مطلب روٹی کے ساتھ کچھ ہوا تو روٹی یہاں پر مفعول ہے. اب بتائیں یہ جملہ کون سا ہوا؟ تو یہ جملہ ہوا فعل یا خبریہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیم پارٹ دیکھیں. یہاں پر آپ کو چوائس دی جائے گی، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے پیپر کے لیے. تو دیکھو آپ کو بالکل ایسے ہی چوائس ملے گی ایگزام میں. اس کے بعد جتنے بھی خلاصے ہیں
وہ آپ اچھے سے تیار کریں. خلاصے آپ کو 3 پوچھے جائیں گے, 3 میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہے. اگر ہم اشعار کی تشریح کی بات کریں تو دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف غزلوں کی تشریح ہی آپ کو ایگزام میں پوچھی جائے گی. جو غزلوں کے اشعار ہیں انہی کی تشریح آپ کو ایگزام میں آئے گی, نظموں سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے کون کون سے شاعروں کی غزلیں یاد کرنی ہیں؟ میر, غالب, آتش اور شاد. اگر آپ ان 4 شاعروں کی غزلیں اچھے سے ریڈ کریں گے, اچھے سے یاد کریں گے, تو 4 اشعار ان میں سے آپ کو ضرور پوچھے جائیں گے. اور ایگزام میں آپ نے صرف 3 کرنے ہیں. جیسا کہ یہاں پر دیکھیں, پہلے نمبر پر یہ شعر میر تقی میر کا ہے, دوسرے نمبر پر یہ شعر آتش کا ہے, تیسرے نمبر پر یہ شعر غالب کا ہے, اور چوتھے نمبر پر یہ شعر شاد کا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں, صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے. تو یہ سوالات آپ کو جو نثری اسباق ہیں جیسے افسانہ, ناول, ڈرامہ, داستان وغیرہ, تو وہاں سے پوچھے گئے ہیں, تو آپ ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سوالات کیے ہوں گے. اس کے بعد ہے مختصر سوالات. تو دیکھیے مختصر سوالات آپ کو جتنی بھی نظمیں ہیں وہاں سے پوچھے جائیں گے, اور ان کے ساتھ نعت, مرثیہ, قصیدہ, رباعی, قطع وغیرہ ان سے بھی آپ کو یہ مختصر سوالات پوچھے جائیں گے. جیسے یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ شہر آشوب, اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ تو یہ سوال کہاں سے لیا گیا ہے؟ قصیدے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے مفلسی آدمی کو کس طرح ستاتی ہے؟ یہ سوال ہے نظم مفلسی سے. شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہے؟ تو یہ سوال لیا گیا ہے رباعی سے. وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال بھی نظم جگنو سے لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالات زندگی لکھیے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 4 آپشنس ہوں گے, 4 میں سے آپ نے کسی ایک کی حالات زندگی کرنی ہے. تو اگر آپ میر امین, پریم چند, سر سید احمد خان, مرزا غالب, میر تقی میر اور آتش کو کریں گے تو آپ کو ان میں سے ایک نہ ایک ایگزام میں ضرور پوچھی جائے گی. اس کے بعد ہے حصہ دال. یا تو آپ کو خط پوچھا جائے گا یا آپ کو ایک درخواست پوچھی جائے گی. تو اگر آپ 4 اپلیکیشنز اچھے سے یاد کرتے ہیں اردو کی, ڈسچارج سرٹیفکیٹ, پکنک جانے کی درخواست, جرمانہ معافی کی درخواست اور فیس معافی کی درخواست, تو آپ کو ان میں سے ایک ضرور پوچھی جائے گی. اس کے بعد ہے مضمون. تو مضمون میں نے آپ کو 10-11 مضمون میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ نے کون کون سے تیار کرنے ہیں. تو دیکھو جیسے یہاں پر ہے کھیلوں کی اہمیت, کووڈ-19, وقت کی پابندی, میرا پسندیدہ استاد, ٹھیک ہے, میری زندگی کا مقصد, تعلیم نسواں, سائنس کے فائدے, علم بڑی دولت ہے, یا علم کے فائدے, جنگلات کے فائدے, ٹھیک ہے, اتفاق میں طاقت ہے. تو آپ یہ سبھی مضامین اچھے سے یاد کریں, آپ کو ان میں سے ایک نہ ایک ضرور پوچھا جائے گا. اسٹوڈنٹس ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.